आंसर था मुसलमान वोट और फलस्तीन का इशू. इट वॉज डिसाइसिव इन द डिफीट ऑफ कमला हैरिस. तो आप देखें कि एक इशू जिसकी कितनी सी इंपॉर्टेंस है वो कितना बड़ा इशू बन जाता है. बिफोर आई कम टू द वे फॉरवर्ड, दो सवाल किए गए. एक आबिद साहब से मैं पता करूं, आपने पूछा जी कि ये अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट्स और क्या हुआ. 4 दफा हम करीब थे के, हो सकती कुछ ना कुछ सेटलमेंट. 2 दफा पाकिस्तान में सैबोटाज किया गया, 2 दफा हिंदुस्तान में सैबोटाज किया. पाकिस्तान में सैबोटाज हुआ पहली दफा कारगिल, जब वाजपेयी साहब आए, और बहुत बड़ी बात थी, बस ट्रिप के बाद आए. और वाजपेयी साहब कब आए, और मैं वाजपेयी साहब को बड़ा वेलकम करता हूं, हेल करता हूं. बहुत अजीम स्टेट्समैन थे, उनकी सोच और थी. उन्होंने क्या कहा था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर का मसला हल करें जमहूरियत के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, कश्मीरियत के दायरे में. He had accepted that especially, and I had the honor to be his minister in waiting. 4 दिन जो वो रहे, मैं उनके साथ रहा. तो एक वो सैबोटाज हुआ उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, जो मेरे ख्याल में बड़ा जुल्म हुआ. दूसरी दफा सैबोटाज हुआ जब जनरल मुशर्रफ थे, और वो भी सीरियस थे कश्मीर के मसले के हवाले से. और मुझे याद है कि उन्होंने हमें बताया कि मुझे मैसेज आया है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं मसला कश्मीर के. वो सारा होमवर्क हो चुका था. होमवर्क एस.के. लांबा ने किया था, सतीश कुमार लांबा इंडिया की तरफ से था, और हमारी तरफ से तारिक अजीज साहब थे, और वो तैयार था. लेकिन उस वक्त तहरीक शुरू हो चुकी थी, और मैंने वार्न कर दिया था जनरल मुशर्रफ को, मैं कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि जो फौजी हुक्मरान होते हैं उनको अवाम नहीं निकालते, उनको आपकी अपने अंदर से निकाला जाता है. अयूब खान को याया खान ने निकाला था, याया खान को जनरल गुल हसन ने निकाला था. जनरल जियाउल हक की भी जो थी वो इन हाउस भी थी, इंटरनेशनल भी थी, लेकिन वो उसमें शामिल था उस वक्त का जो एलिमेंट है. और इधर भी जो है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक जो थी सॉफ्ट कू था, उनको खुद निकालने के लिए. सो 2 इंडिया की तरफ से हुआ 90 जब बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी. सियाचिन सर करीब सारे फैसले तय हो गए थे, और ये अभी जिंदा हैं. सलीम अब्बास जिलानी साहब डिफेंस सेक्रेटरी थे, इनकी मीटिंग हुई थी. भटनागर जो इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी था वो डेथ हो चुकी है उनकी मार्च 1989 में, और राजीव गांधी ने कंफर्म किया था जुलाई 89 में जब वो आए थे. आप में खास यू द मिलिट्री सेक्रेटरी, अच्छा सेक्रेटरी में आते. एनीवे वो तैयार था. उस वक्त की मिलिट्री जो उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है हिंदुस्तान की, उन्होंने सैबोटाज किया. और फिर दूसरी दफा हुआ 2004 में और 5 में, और उस वक्त मनमोहन सिंह साहब थे. और ये किताब लिखी है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने, श्याम सरन, हाउ इंडिया व्यूज द वर्ल्ड. उसमें लिखा हुआ है कि रॉ और इंडियन आर्मी चीफ जनरल जे सिंह था, और रॉ का के.आर. नारायणन था. उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान. तो इंडिया की भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, इंडिया की डीप स्टेट ने भी सैबोटाज किया 2 दफा, और हमारी तरफ से भी सैबोटाज हुआ. ये मौका हुआ. और एक और बात की गई थी, राजा साहब ने, खावर साहब ने की थी शायद, वो आर्म स्ट्रगल की, जिहाद की, उधर भी और बात हो रही थी. ये जो पैलेस्टाइन का इशू हुआ है, इसमें ICJ के सामने जब साउथ अफ्रीका केस लेके गया तो हर मुल्क ने अपना मौकफ पेश किया, और चाइना ने वाहिद मुल्क है जिसने कहा फलस्तीन के इशू पर जो अप्लाई कि अंडर इंटरनेशनल लॉ and the UN Charter, people under occupation have the right to resort to armed struggle and armed resistance against foreign occupation. कि मुसल्ला जदोजहद जायज है जो काबिज कौमें हैं, चाहे वो फलस्तीन हो या कश्मीर हो. तो ये आप जस्टिफाइड है. आपने क्वेश्चन किया अबाउट 5th of August. इसकी जो बुनियाद है तैयारी की पहले हो रही थी. द ट्रिगर वॉज जो मीटिंग हुई जुलाई में वॉशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ट्रंप की. उसने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कहा कि मैं कश्मीर पर सालसी बनने को तैयार हूं, आप मुझे बताएं कि कश्मीर का मसला कैसे हल किया जाए, तो वो इंडिया के लिए इट वॉज अ
کہ مارے گئے. یہ تو امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں, مجھے بتاؤ, اور آپ نے پوائنٹ آف ویو میں سالس بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ تھے کلنٹن کے بعد. کلنٹن نے تسلیم کیا تھا کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, انہوں نے تقریر میں بھی کہا تھا 93 میں, انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ مسئلہ ہے, یہ ڈسپیوٹ ہے انڈر انٹرنیشنل لا, اور یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس میں پھر ان کو ضروری پڑ گئی, اور انہوں نے پھر وہ پلان بنا ہوا تھا 5 کو وہ اناؤنس کیا. وہ ہماری آشیرواد نہیں تھے. ایک اور آپ نے بات عابد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی, ہوم ورک کی. جب میں اسپیشل انوائے بن کے گیا پرائم منسٹر کا, اور ہماری یو این ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر ملیہ لودھی اس کی شاہد ہیں, وہ ایمبیسڈر تھی, تو وہ امریکن تھا. اس نے میں نے کشمیر کی بات شروع کی, تو انہوں نے کہا کہ سینیٹر دس از اے ویری اولڈ ایشو. میں کہا یہ کشمیر آپ کے یو این میں ہے فلانا. کہتا ہے نو دا لاسٹ کشمیر نو بڈی ٹاکس آف کشمیر ناؤ ان یو این, اینڈ لاسٹ ٹائم اٹ واز 40-50 years ago. میں کہا نو یو آر رانگ ایکسیلنسی, اٹ واز ان دا یو این ریزولوشن 25 years ago, 18 years ago. Which resolution? کہتے نو, بحث شروع ہوگی. میں کہا کال یور سیکرٹری. میں کہا ریزولوشن نمبر 1172 June 6, 1998. میں کہا یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے متفقہ قرارداد پاس کی جب انڈیا پاکستان نیوکلیر بنے. انہوں نے دونوں کی مذمت کی کہ یہ غلط کیا ہے. متفقہ امریکہ شامل ہے, لیکن اس میں آخر میں کہا کہ وی ڈائریکٹ دا یو این سیکرٹری جنرل ٹو ریزالو the core cause of the conflict, the Kashmir dispute. 6 جون 1998 کی قرارداد ہے, 1172. میں نے اس نے بہت بڑا اس کا ہو گیا کہ میں کہا یو آر رانگ, کال یور سیکرٹری کو بلایا. میں کہا انٹرنیٹ لگاؤ اپنا آئی پیڈ. میں کہا میں نکالتا ہوں تمہارے لیے, یہ ہے. سو آپ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. میں نے اپنے ایمبیسڈر کو بھی کہا, فارن آفیسر کو بھی کہا کہ یار یہ آپ کے پاس ہے کہ ایک متفقہ قرارداد ہے 1998 کی, جس میں کہا گیا ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل حل کرے جو بنیادی مسئلہ ہے, and that is the main thing. تو ایک ہے کہ ہم جلدی ہمت بھی ہار جاتے ہیں. انڈیا کی پالیسی پاکستان کی طرف ایک کلیئرٹی ہے. 2 ملک ہے دنیا کے جو گریٹر, ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, ایک اکھنڈ بھارت ہندوستان بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ انڈر مودی اٹ از این آئیڈیولوجیکل فارن پالیسی, نظریاتی فارن پالیسی ہے. مسلم بیشنگ ایٹ ہوم اینڈ پاکستان بیشنگ ایٹ ہوم. تو ہمارے طرف سے ذرا ہم ڈاوٹ ڈور ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ آتی ہے, ہم تجارت کریں گے, ہم یہ فلانا کھولیں گے, وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں بڑا اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے, ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ نہیں ملنے چاہیے. اور اس حوالے سے اور آزاد سعید ہے, میری اسیسمنٹ آپ کی اسیسمنٹ سے تھوڑی سی فرق ہے مدبانہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے میں صورتحال ہے وہ پاکستان کے کشمیر کے حق میں جاری ہے, ہندوستان کے خلاف جاری ہے. آپ ذرا دیکھیں 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک جنوبی ایشیا کے اندر 4 ممالک میں الیکشن ہوا ہے. میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا. مالدیوز, سری لنکا, نیپال, تینوں جگہ جو حکومت آئی ہے وہ انڈین مخالف آئی ہے. اور چوتھی جگہ تو ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے, بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آ گیا جو ہندوستان نواز کا حکومت کو پھینک دیا. It is the biggest setback to India in 50 years strategically. تو یہ 4 ملک جو ہیں چائنا کے قریب ہیں, پاکستان کے موقف کے قریب ہیں. سو ایک علاقے میں مودی از آئسولیٹڈ. ایک یہ. دوسرا ایک بہت بڑا خوشائند بات ہوئی ہے, میں تو ویلکم کرتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وکٹری. یہ پہلا امریکن صدر ہے, میں نے تو پریڈکٹ بھی کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوئی ہے, جو جان ایف کینیڈی کے بعد امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ کرے گا ان کے ساتھ جو ٹیم لے کے آیا ہے. تو جو روایتی امریکی پالیسی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. وہ اب وہ فائلوں سے وہ کام نہیں, وہ اس کا سٹائل ہی بالکل مختلف ہے. اور وہ اگر اس نے کشمیر کی بات کی ہے تو بڑی اچھی بات کی ہے. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے تھے, آپ باقی لوگ کہتے تھے دشمن ہے نارتھ کوریا. اس کی وجہ سے پوچھا کہ ہاؤ از مائی فرینڈ کم جونگ ان. وہ وینزویلا کا کہتے ہیں دشمن ہے, اس نے اسے ڈیل کر لیا. انہوں نے کہا ساڑھے بندے واپس دو, اور وہ اس سے تو ریکگنائز نہیں کرتے تھے. اس نے کہا میں کوئی جنگیں نہیں ہونے دوں گا. اور نیتن یاہو جیسے بدماش کو لگام اس نے لگائی ہے, کم سے کم سیز فائر تو کرایا ہے. کل 3 اسرائیلی نکلے ہیں, 180 پیلسٹینینز جو 25 سال سے جیل میں تھے وہ نکلے ہیں. تو ایک نیا ایک موقع ملا ہے ہمیں.
اور اس میں ہم کوآرڈینیٹ بھی کریں، کیونکہ پیلسٹین ریاست کی بات شروع ہو گئی ہے. پیلسٹائن ایشو اور کشمیر ایشو ایک ہے. وی ہیو ٹو لنک اٹ. اور اس میں ہماری اب صلاحیت کتنی ہے، ہمارے میں کتنی جان ہے، کتنے دم ہے، کتنا ہمت ہے، اور کتنی ہماری سوچ ہے، اس کو آگے لے کے چلے. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ، اس میں پوری ہمیں موبلائز کرنا پڑے گا. اور تیسری بات ہے کہ 5 اگست کے بعد افضل بٹ صاحب، چائنا از ناؤ اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، کیونکہ 5 اگست کو جب انہوں نے اناؤنس کیا قبضے کا، تو 7 اگست کو امیت شاہ نے بیان دیا لوک سبھا میں کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اکسائی چین. اکسائی چین چین کا حصہ ہے. اکسائی چین وہ علاقہ ہے جو جوڑتا ہے شنجیانگ کو تبت کے ساتھ، اور ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے. چائنا نے اسی وقت کہا کہ یہ تو ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ ہے. ان کا رویہ بالکل ایکٹیو ہو گیا. کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا ہم جو یو این ریزولوشنز کہتے ہیں، اور 2 دفعہ عمران خان کے زمانے میں ہم جو یو این گئے سیکیورٹی کاؤنسل، چائنا کے ذریعے گئے، ہم ممبر نہیں تھے اس میں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور چائنا نے کیا تحفہ دیا ہے امریکہ کو؟ نیو ایئرز کا، چائنیز نیو ایئر کا بھی ہو رہا ہے، ڈیپ سیک اڑا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. امریکہ کہتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہم ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہیں. انہوں نے وہ کام ان سے بہتر کیا ہے، اس کی فریکشن آف دا کاسٹ، $5.9 ملین. اور ٹرمپ صاحب تو اناؤنس کر رہے ہیں اسٹار گریڈ کا کہ $500 بلین کا میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اور یہ اوپن سورس ہے، آپ ابھی اپنے فون میں ڈال دیں، آپ نے ڈالا ہوگا موسٹ پرابلی، اور ہم سب ڈال دیں، وہ امیڈیٹلی ڈاؤن لوڈ ہو. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ 3-4 سٹیپ ضروری ہیں. آپ ٹرمپ صاحب کو باور کریں، جنرل صاحب، کیونکہ آپ کی دوستی بڑی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہیں کہیں کہ آپ کو بھیجیں. اور جنرل صاحب بولتے بھی ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. میں دیکھیں باقی کئی لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ دبنگ ہیں، ان میں ہے اسپرٹ. اور یہ چکوال کے ہیں، چکوال کے لوگوں میں ویسے جان ہوتی ہے. میں دیکھا نہیں، یہ نہیں چل رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ڈفرنٹ لوگ ہیں جی. یہ جنرل قیوم صاحب ہے، یہ بالکل فیوریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. آپ ان سے بات کریں، گو اینڈ ٹاک ٹو ٹرمپ. انہیں کہا جی آپ نے 22 جولائی 2019 کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وعدہ کیا تھا، جو آپ کے یار بھی ہیں. ٹرمپ دا یار ہے بائی دا وے، اور فون بھی آئے گا بعد میں، وہ آپ فکر نہ کریں. تو وہ آپ اس کو کہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا 22 جولائی کو، ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ نے کشمیر کی بات کی تھی، تو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ مہربانی بن کے مہربانی کر کے سالس بنیں. تو ایک چیز ہو. General Sahab, I nominate you as the special envoy of Pakistan, the people of Pakistan, to go to Washington. آپ بات کر سکتے ہیں، باقی تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں ان کے سامنے. دوسری بات یہ ہے، لنک دا ایشو ود پیلسٹائن. اس وقت لویا گرم ہے. پیلسٹائن کشمیر ایک ایشوز ہیں، یو این کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، دونوں کے ایک ہی سملر ہے. فورن آکوپیشن ہے، اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ ادھر بھی نسل کشی کر رہے ہیں، اور دونوں میں ایک عوامی جدوجہد ہے. اور آپ نے 2024 کی بات سے الیکشن کی بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے بی جے پی کو ریجیکٹ کر دیا. تیسری بات ہے لا فیئر، قانونی کارروائی. 2025 100 سالہ ہے اینیورسری آف دا فاؤنڈنگ آف آر ایس ایس. آر ایس ایس 1925 میں بنی تھی. ایک فاشسٹ تنظیم ہے، ایک انسان دشمن تنظیم ہے، جو ریسسٹ بھی ہے. آپ اس کے خلاف، اور جو ابھی اناؤنس کیا جنرل صاحب نے ورلڈ واشنگٹن پوسٹ والی بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 4 سالوں میں 20 دفعہ انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان کے اندر کیا. بلکہ ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی، میں نے سوال پوچھا تھا جو کیا کہتے ہیں مقتدر قوتوں سے، تو میں نے کہا کہ ہم نے جوابی کارروائی کیا کی ہے. مجھے اس کا جواب نہیں ملا. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یہی کام انہوں نے کینیڈا میں کیا، یہی کام انہوں نے امریکہ میں کوشش کی، پکڑے گئے. So I think that we should take India to the International Court of Justice کہ یہ ایک ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں. اور اس میں ایویڈنس لیں. ایک ڈاکٹر گریگری اسٹینٹن ہے، پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ امریکن، اس نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دا میکنگ ان انڈیا، ان آسام اینڈ آکوپائڈ کشمیر. کہ جینوسائڈ تو ایک جو ہوا ہے نا فلسطین کا، وہ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ان دا میکنگ. اور انہوں نے جو افضل بٹ صاحب نے کہا ہے
میرے زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا ایک میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی ایز انفارمیشن منسٹر. وہ یہ تھی کہ اس میں میں میٹنگ کرتا تھا, اس میں میں نے ڈال دیا تھا جتنے امپورٹنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, انٹیلیجنس آرگنائزیشنز, ISI, MI, انٹیلیجنس بیورو, GHQ سائیکولوجیکل آپریشنز, انفارمیشن منسٹری, انٹیریئر اور فارن آفس, اور کشمیر فیس کا بھی, اور کچھ باہر کے لوگ بھی, کہ کشمیر اسٹریٹجی اور میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کہتے ہیں پروپیگنڈا کی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے لیے اس کو آپ ریوائیو کریں, ون ونڈو آپریشن ہو. اور میں اگلے ہفتے میں آفر کرتا ہوں بٹ صاحب کو کہ جنرل صاحب آپ بھی تشریف لائیں, ایک ہوسٹ کرتے ہیں چھوٹا سا ورکنگ لنچ, ایک ایکشن پلان بناتے ہیں آن کشمیر, جو آپ اور اس میں کشمیر جرنلسٹ فورم اپنی لیڈرشپ لے آئے, 8-10 لوگ, ٹھیک ہے نا, ہم بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کریں گے واٹ شوڈ بی ڈن اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ہمیں پتہ ہے کرنا کیا ہے, انڈیا کو کرنا, لیکن کیسے کرنا ہے وہ ہم تیار ہیں. اور ہماری جنرل صاحب اینڈ آئی آر والنٹیئرز ان دیٹ. خاکی اور مفتی بوتھ ول بی ریپرزینٹیڈ. یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہم تو پل کا کردار ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کی جو محفل ہے بہت سیر حاصل ہوئی ہے. کشمیر جرنلسٹ فورم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. عرفان صاحب ویل ڈن, give me your CV, you deserve a promotion right now. جو آپ نے کام کیا. افضل بٹ صاحب ابھی آپ میں you have the fire in the belly. میں جب ایک کشمیر کانفرنس کے لیے گیا تھا تو میں صبح اٹھتا ہوں 5 بجے, تو اس سے بالکل اندھیرا تھا اس وقت واشنگٹن میں. ایک بندہ بڑا میزلی کام کر رہا تھا, افضل بٹ صاحب تھے جم میں. تو جو یہ بڑا فائٹر ہے. ایک بات ہوئی سردار قیوم صاحب کی بھی, میں ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں. سردار قیوم صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی مجاہد اول تھے, عظیم لیڈر تھے. اور ایک میں ان کے چھوٹی سی سٹوری سنا دوں. ان کی قیادت میں گیا امریکہ, وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور یہ 2002 کی بات ہے. تو صبح ہماری ان کی پریزنٹیشن تھی, یہ کانفرنس تھی ادھر کیلیفورنیا میں کشمیر کے اوپر, اور ان کے وہ آئے تھے سارے, اور انڈین جرنلز بھی, سارے دوسرے لوگ بھی تھے. تو صبح ان کا وہ ملٹری سیکرٹری ہوتا تھا, وہ داڑھی والا کرنل صاحب جو تھے, کرنل فاروق رائے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناشتے سے پہلے آپ کو ملنے میں, کیا ہوا ہے بلایا؟ کہ جی مشاہد صاحب مجھے خبر آئی ہے کہ ابھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہونے والی ہے, تو جنگ ہو گئی تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے ساتھ ہوں, تو میں اپنا ٹکٹ کٹا رہا ہوں, تاکہ ورنہ جنگ ہوگی تو وہ ایئر اسپیس بند ہو جائے گی, تو میں باہر جاؤں گا, تو جنگ کے دوران میں پاکستان میں ہونا چاہتا ہوں, اور اپنے عوام کے ساتھ. اسپرٹ دیکھیں, لوگ ہوتے ہی لوگ بھاگتے ہیں, انہوں نے کہا میں ساتھ. تو میں نے کہا آپ لوگ کس نے کہا جنگ ہو رہی ہے؟ کہتے نہیں میں نے خبریں بھی سنی ہیں, اور اب تو بالکل نیک ٹو نیک ہے. میں کہا جنرل صاحب, سردار صاحب میں آپ کو خبر دے دوں جنگ نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہا ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, یہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. 24 گھنٹے کے اندر امریکہ نے انٹروین کرنا ہے, اور وہ رکوا دیں گے. وہی ہوا, کالن پاول نے پھر کال کیا انڈیا کو بھی, اور انہوں نے تھریٹن بھی کیا کہ انڈیا کے میں جتنی امریکن انویسٹمنٹ سے نکل جائے گی اگر جنگ ہوئی. اور وہی ہوا, لیکن ان کی اسپرٹ دیکھیں, اس نے کہا میں اپنے عوام کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں, یہ ہے. تو ہمیں ایسے کشمیری قیادت کی ضرورت ہے آزاد کشمیر میں. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جنرل صاحب یہ اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیں کہ آزاد کشمیر کو آپ پاکستان کی اندرونی سیاست سے ڈیل نہیں کرتے, اور آزاد کشمیر کو آپ بیس کیمپ بنا دیں. یہ نہیں کہ ادھر کوئی ہوئے چینج اوور, نقوی صاحب عہدہ بندہ, عمران دا ان کڈو باہر, عابد صاحب فلانے دے بندے نے انہوں لے کے آؤ, یہ ہمارے بندے, یہ غلط بات. کشمیر از اسپیشل, یونیک. آزاد کشمیر ہمارا بیس کیمپ ہے. ادھر ایک جینوئن الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے جو عوام کی نمائندہ ہو, اور اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے نہ ہو. ہماری سیاست بہت برا حال ہے. آپ نے بات کی 7 سالوں میں بائی دا وے 7 پرائم منسٹر آئے تھے, 6 نہیں تھے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ آئے. اچھا شہباز, اچھا ان کو وہ پتہ نہیں, وہ 2 دفعہ ایک ہی کاؤنٹ کر لیں. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس قسم کی کوئی ادھر تو چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ 2025 سال ایک ریلیف کا ہوگا, ریکنسلیشن کا ہوگا, دست شفا کا ہوگا, اور جس میں حالات سیٹل ڈاؤن ہوں گے, اور کشمیر کا کاز کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اٹس پارٹ آف آور ڈی این اے. اور انڈیا کا جو, اگر اسرائیل نہیں ناکام ہوا اتنے فوجی قوت کے بعد, تو انڈیا کین ناٹ سکسیڈ. انڈیا آگے 17 انسرجنسیز ہیں, اینڈ آئی تھنک وی ول کنٹینیو دا اسٹرگل. اور انشاءاللہ کشمیر اور پاکستان کا جو گہرا رشتہ ہے, آپ فکر نہ کریں, there can be no compromise on the Kashmir issue in Pakistan by any person. This issue is above. اس عوام کا ایشو ہے, ریاست کا ایشو ہے, کسی ایک سرکاری بندے کا یا پرائم منسٹر کا کسی کا نہیں ایشو. That is what. Thank you very much. All the best.